बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद सईद शेख। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान जो है खैरियत से गुज़र रहा होगा और आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को समेट रहे होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रोज़े के हवाले से। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 183। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया। लअल्लकुम तत्तक़ून, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम इन रोज़ों के ज़रिए मुत्तकी और परहेज़गार बनोगे। ये कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया। और ये भी फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ थे। ये इसलिए बताया अल्लाह तबारक व तआला ने क्योंकि रोज़े में मुशक्क़त बर्दाश्त की जाती है, तो मुसलमानों की दिलजोई के लिए कि तुम ये ना समझो कि इस मुशक्क़त को तुम उठा रहे हो। आपसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, तमाम नबियों की उम्मतों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया था। हाँ, रोज़े के औक़ात मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, रोज़े के महीने मुख्तलिफ़ हो सकते हैं और उसकी कैफियत मुख्तलिफ़ हो सकती है, लेकिन रोज़ा बहरहाल पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया। और ये क्यों फ़र्ज़ किया गया, इसकी हिकमत क्या है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो ये रोज़े की एक हिकमत है, ये सिर्फ एक हिकमत नहीं है, मतलब और हिकमतें भी हैं, लेकिन यहाँ इस एक हिकमत का अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस रोज़े का मकसद, इस रोज़े की हिकमत ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। इसलिए कि इंसान जो है रोज़े की हालत में अपनी ख्वाहिशात को, नफ्स की ख्वाहिशात को दबाता है और अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्मों के ताबे करता है। तो ये अगर आदत पुख्ता हो जाए कि इंसान अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्मों के आगे झुका दे, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए दबा दे, तो जब ये आदत पुख्ता हो जाए तो यही तकवा है। तो हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए और पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और उसकी हिकमत अल्लाह ने ये बयान फरमाई, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। नाज़रीन, रोज़े रखने की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार को इतना अजर देते हैं, और इसको एक हदीस से मुलाहिज़ा कीजिए कि हदीस पाक में आता है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है अर्रय्यान। क़यामत के दिन जब जन्नत का ये दरवाज़ा खोला जाएगा तो ऐलान किया जाएगा कि रोज़े रखने वाले कहाँ हैं। वो खड़े होंगे और जन्नत के इस दरवाज़े से, जिसका नाम अर्रय्यान है, रोज़ेदार इस दरवाज़े के ज़रिए जन्नत में दाखिल होंगे। और जब तमाम रोज़ेदार इस दरवाज़े से गुज़र जाएंगे तो फिर ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और रोज़ेदारों के अलावा कोई और शख्स इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये रोज़ेदार का एक प्रोटोकॉल है जो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन रोज़ेदार को देंगे। जैसे आप
دنیا میں کہیں کسی جگہ جاتے ہیں اور اگر آپ کا اندراج کسی آڈیٹوریم میں یا کسی بڑی جگہ پر اور آپ کو کسی خصوصی دروازے سے گزارا جائے، عام دروازے سے نہ گزارا جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں فلاں کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا اور مجھے VIP گیٹ سے گزارا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے ایک VIP گیٹ جو ہے اس دن، جس کو الریان کہتے ہیں، جس سے صرف روزہ داروں کی انٹری ہوگی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نیکیوں کا معاملہ ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک ایک نیکی، یعنی اگر آپ ایک نیکی کریں تو 700 گنا تک اس کا ثواب ہوتا ہے۔ کم از کم 10 نیکیاں تو لازمی ملتی ہیں۔ یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک نیک کام کریں تو 10 نیک کام کرنے کے برابر ثواب، اور یہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہو سکتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا معاملہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں اپنی شایان شان اس کا اجر دوں گا۔ اور دیکھیے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ کتنا بڑا اجر ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزے کو ایک حدیث پاک میں ڈھال کہا گیا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو برے کاموں سے بچاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا مہینہ نوازا ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات کو دبا لیتے ہیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ چیزیں جو حلال تھیں وہ چھوڑتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے۔ کھانا حلال ہے لیکن ہم طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، گرمی کے مہینوں کے یہ روزے ہیں، لیکن ہم اس پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ ہم پانی کا ایک گھونٹ، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو، ہم پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق سے نہیں اتارتے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ پانی کا پینا عام حالات میں حلال تھا۔ اسی طرح نفسانی خواہشات، بیوی سے تعلق سے رکتے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک، حالانکہ بالکل جائز تھا، لیکن ہم نے اللہ کے حکم سے اس نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ تو ناظرین، یہ جائز کام تھے، حلال کام تھے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہم رک جاتے ہیں۔ تو بعض کام ایسے ہیں جو بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، کسی وقت بھی وہ حلال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، یہ حرام ہے، روزے کا مہینہ ہو یا روزے کا مہینہ نہ ہو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہو یا غروب آفتاب سے اگلے دن سحری کے وقت تک، جھوٹ بولنا کسی بھی لمحے حلال نہیں ہے، کسی بھی لمحے جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، جہاں آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام جو حلال تھے، وہ کام جو حرام نہیں تھے، جائز تھے، آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ روزہ صحیح نہیں رکھ رہے، پھر آپ کو روزے کے وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اور روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں۔ تو روزے کے جو تقاضے ہیں ناظرین، ان کو پورا کیا جائے۔ غیبت کرنا کسی لمحے
جائز نہیں ہے۔ تو اگر ہم روزے کے ساتھ غیبت کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی لمحے جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمیں وہ روزے کی برکات حاصل نہیں ہوں گی، ہمیں جس تقوی کا جو حکمت روزے میں بیان کی گئی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی مذمت میں یہ فرمایا گیا کہ غیبت کرنا ایسا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کسی اور گناہ پر یہ نہیں کہا گیا۔ آپ تصور کریں کہ آپ نے مردہ بھائی، آپ کا باڈی پڑی ہو اور آپ اس کا گوشت، کیسے گھن آتی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو کسی مسلمان بھائی کی، اس کی پیٹھ پیچھے وہ برائی بیان کرنا جو واقعی اس میں موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ تو روزے کے ساتھ غیبت جو ہے اس سے رکا جائے، فحش گوئی اس سے رکا جائے، تبھی ہم روزے کے وہ برکات حاصل کر سکیں گے، وہ سمیٹ سکیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور اس رمضان المبارک میں ہمیں برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور ہمیں روزے کا احترام کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ ناظرین، اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبائیے، تاکہ آپ کو اس رمضان میں، ہمارا ارادہ ہے کہ روزے کے حوالے سے ہم ہر دوسرے یا تیسرے دن آپ کے لیے کوئی گفتگو ریکارڈ کریں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔